Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Dr. Saab, for giving me opportunity to introduce a relatively newly established department, Plant Breeder Rights Registry. It's a new department under Ministry of National Food Security, a very small one but extremely important from breeding point of view. So I will just discuss its main feature and current status. Next of all, that why we need this department, इसकी importance क्या थी, क्यों बनाया गया. तो हम सब ब्रीडर हैं और ब्रीडर से ज़्यादा ये बात कौन समझता है कि जी वैरायटी डेवलपमेंट एक लंबा, एक्सपेंसिव और एक डिफ़िकल्ट जर्नी है और ये काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है. तो अभी तक पाकिस्तान जैसे ममालिक में और हमारे मुल्क में बिलखसूस इन्वेस्टमेंट सिर्फ पब्लिक सेक्टर कर रहा था और जो प्राइवेट सेक्टर था उसका स्टिल इस अब तक भी तकरीबन ना होने के बराबर इन्वेस्टमेंट है इसमें. तो सारी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट की थी, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही थी और बिजनेस प्राइवेट सेक्टर कर रहा है. लेकिन जो प्रिवेलिंग सिचुएशंस हैं और वैसे भी ये बिज़नेस मॉडल चलता नहीं है कि इन्वेस्टमेंट किसी की हो और कैश कोई करवा रहा हो. तो उस सिलसिले में ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि जी आप उस इन्वेस्टमेंट को जो उस रिसर्च एक्टिविटी में की जाए उसको सिक्योर करें, उसको आप कोई रिज़ल्ट ओरिएंटेड बनाएं. तो ये हमारे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि इतनी लॉन्ग इन्वेस्टमेंट है और टाइम, एफर्ट्स, एनर्जीज़ और स्किल्स के हिसाब से तो इसको फ्रूटफुल बनाया जाए उन लोगों के लिए जिनकी इन्वेस्टमेंट है बेसिकली. सेकेंडली, चूँकि हम WTO के सिग्नेटरीज हैं तो ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंडर ये हमारी ऑब्लिगेशन थी कि हमने प्लांट वेराइटल प्रोटेक्शन ऑन करनी थी. तीसरा हमारे पास ये एक इम्पोर्टेंट ये काम नहीं करता. आवाज़ नहीं चल रही. अच्छा, तीसरा ये था कि जी इंपोर्ट बिल जो है कि हम अगर सीड का देखते हैं तो इंपोर्ट बढ़ती जा रही है और स्पेशली जो हाई टेक प्रोडक्ट हैं मसलन हाइब्रिड्स हैं उसमें इंपोर्ट जो है वो इंक्रीज़ करती जा रही थी. तो इसका मतलब ये है कि जी हम अपने मुल्क में रिसर्च को इंसेंटिव्स नहीं दे रहे या वो हम उसको तरगीबात नहीं दे रहे कि जी हमारे इस साइड पे भी हाई टेक काम हो. OP में तो चले कर रहे थे लेकिन हाइब्रिड्स में ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो रहा है. जो इम्पोर्टर्स हैं एज अ कंपनीज वो हमारे पास रजिस्टर जो है वो ज़्यादा लोग जो है वो एज अ इम्पोर्टर रजिस्टर हो रहे थे. तो इस ट्रेंड को भी हम डिस्करेज करना चाहते हैं. दोनों रीज़न से कि एक तो आपका ज़ाहिर है फॉरेन एक्सचेंज जाता है और उस साइड पे कि जी अब दूसरा डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है. तो फिर हमारा अपना रिसर्च सिस्टम माशाल्लाह हर लिहाज से कंप्लीट है. मैं इसके बगैर ही बोल लेता हूँ, आ जाएगी आवाज़ में. हाँ, मेरा ख्याल है कि इसको छोड़ते हैं और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक्चुअली वी आर सो लेट जी मैं फॉर बिहाइंड, तो कोशिश करें कि विद इन 8-10 मिनट्स. तो उसमें ये था कि इंपोर्ट बिल रिड्यूस करने के लिए और डिपेंडेंसी ख़त्म करने के लिए ये भी फिर नेशनल इंटरेस्ट में था कि हम PVP जो है ऑन करें. 16 में ये दिसंबर 16 में एक्ट बना था और फिर रूल्स भी हैं और फरवरी 21 में इसने काम शुरू कर दिया. सर ठीक है सर. इस तरह नेक्स्ट विजन और मिशन इसका क्वाइट क्लियर है कि जी हमने यहाँ पे जो ब्रीडिंग की एक्टिविटीज़ है वैरायटी डेवलपमेंट उसको हमने इनकरेज करना है और वैरायटीज़ को प्रोटेक्शन देनी है. नेक्स्ट प्लीज. ये इसका स्ट्रक्चर है, आगे चलें. छोटा सा डिपार्टमेंट है लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट. फंक्शंस इसके मेनली वही फंक्शंस है कि जी इसने एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनानी है जिसमें रिसर्च को फैसिलिटेट किया जाए और प्रोटेक्शन देनी है, डाटा कलेक्ट करना है. फार्मर जो मुख्तलिफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है इवन फेडरल गवर्नमेंट उसको भी थोड़ा सा इस तरफ लाना है कि जी रिसर्चर्स को इंसेंटिव्स दिए जाए, उनको रॉयल्टी में शेयर दिया जाए. नेक्स्ट
اسٹیک ہولڈرس ڈیفینیٹلی پلانٹ بریڈر رائٹس رجسٹر جو پلانٹ بریڈرز ہیں وہ تو مین کی پلیئر ہیں, اور اس میں بریڈر جب ہم کہتے ہیں نا جی, تو اس میں سارے پروفیشنل ایون فارمرز ہر بندہ اس میں شامل ہے. یہ ایک ٹرم کے طور پہ یوز کرتے ہیں, ناٹ ایز اے ڈگری. اور پی بی آر رجسٹری ظاہر ہے اس کو ریگولیٹ کرے گی. ایف ایس سی آر ڈی کا امپورٹنٹ رول ہے, ڈی یو ایس ایف ایس سی آر ڈی نے کرنا ہے, اور پی وی پی لیب ایف ایس سی آر ڈی کے پاس ہے. پی جی آر آئی جو ہے وہ ڈپازٹری کے طور پہ اس میں ایکٹ کا حصہ ہے, تو ان کا اپنا ایک رول ہے. ڈسٹرکٹ کورٹس جو ہے وہ انفرنجمنٹ کی صورت میں ڈیسیژن کریں گی. نیکسٹ, یہ امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ یہ اپلائی کون کر سکتا ہے, تو ڈیفینیٹلی بریڈر ڈسکورر دونوں اپلائی کر سکتے ہیں. اور یہ میں نے بتایا کوئی بھی ہو سکتا ہے, اونر ہو سکتا ہے, کسی کمپنی کا مالک ہے, یا کسی اسی طرح آرگنائزیشن کا سکسیسر یا اسائنی, وہ اسائن بھی کر سکتے ہیں. نیکسٹ, یہ اس کا ورک فلو ہے, سمپل سا پروسیس ہے. اپلائی کریں, انیشیلی دیکھی جائے گی اپلیکیشن کہ ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں, اگر نہیں ہے تو واپس کر دیتے ہیں, اگر وہ ایکسیپٹیبل ہے تو پریلیمنری ایگزامینیشن میں آ جائے گی. وہاں پہ اگر وہ اس کے ڈاکومنٹ سارے پورے ہیں تو وہ 4 منتھس کے لیے اپوزیشن کے لیے ویب سائٹ پہ فلوٹ ہو جاتی ہے. لیٹرز بھی لکھتے ہیں, اخبار میں بھی دیتے ہیں, اس کو ہم پبلکلی ایکسپوز کرتے ہیں فار اپوزیشن. اگر کسی کو اس پہ اعتراض ہو تو وہ اس کو اپوز کر سکتا ہے 4 منتھس کے لیے. اس کے بعد اگر اپوزیشن نہیں آئی تو اس کی سبسٹینشیل ایگزامینیشن ہوتی ہے. مینلی سبسٹینشیل ایگزامینیشن میں ڈی یو ایس شامل ہے کہ جی وہ جو لینتھی کام ہوگا یا کوئی اسپیشل ٹیسٹ ہے وہ اس کے بعد پروسیڈ کیے جائیں گے, اور اس کے بعد پروٹیکشن دے دی جائے گی. پروسیس بہت سمپل ہے. اس میں اب اگر آپ نے جو رجسٹرار ہے اس کے رائٹس, اگر اس کے ڈیسیژن کو چیلنج کرنا ہے تو ہائی کورٹ ہے, اگر آپ نے ڈسٹرکٹ کورٹ کے ڈیسیژن کو چیلنج کرنا ہے تو اپیلیٹ فورم ہائی کورٹ ہے. یہاں پہ جو انفرنجمنٹ والے یہ والا امپورٹنٹ روٹ ہے کہ یہاں پہ انفرنجمنٹ کو جو ہے ڈسٹرکٹ کورٹ ڈیل کرے گی, اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے ڈیسیژن کے اگینسٹ ہائی کورٹ میں جایا جا سکتا ہے. نیکسٹ بھی یہ ہاؤ ٹو اپلائی PB1 فارم ہے, ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. اس ڈاکومنٹ میں جو رولس ہے اس میں بھی اویلیبل ہے, اس کو فل کریں. نیکسٹ ایئر جو اس میں ریکوائرڈ ہے ساتھ لگائیں. اس کے علاوہ سیڈ کا سیمپل دیں, DNA پروفائل دیں. یہ ریکوائرمنٹس بیسک ریکوائرمنٹس ہے. اگر آپ فارم سے ہی فل کرتے ہیں, نیکسٹ ایئر لگا دیتے ہیں, تو اس کے بعد اپنے فیس کا چالان سبمٹ کرنا ہے, اور DNA پروفائل اور سیڈ سیمپل, یہ 3 چیزیں دیں تو یہ اپلیکیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے. اپلیکیشن 3 کاپیز ہوتی ہیں, ہر کاپی کا ہر صفحہ اوریجنلی سائنڈ اور اسٹیمپ ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ کوئی بھی اگر رجسٹری کی طرف سے کوئری آتی ہے تو اس کو کوئکلی رسپونڈ کرے. ساری ٹائم باؤنڈ ایکٹیویٹی ہے, اگرچہ ابھی چونکہ اسٹارٹ میں ہے تو ہم بہت زیادہ ریلیکس ہے, لیکن لا میں اگر دیکھیں تو اس میں ٹائم گیون ہے, تو اس کو آپ نے رسپونڈ کوئکلی کرنا ہے. نیکسٹ یہ چیک لسٹ ہے جو ہم ابھی اس کو پروسیڈ کر رہے ہیں, جو ہمارے نیشنل لیول پہ جو غلطی ہو رہی ہے اس پہ ہم تھوڑا سا اس پہ فوکس کرتے ہیں. ایپلیکیشن میں جو ایپلیکینٹ ہے نا وہ اپروپریٹ نہیں ہوتا. مثلاً گورنمنٹ سیکٹرز میں بندہ جو کوئی بھی سائنٹسٹ ہے, ہی اور شی کین ناٹ بی دا ایپلیکینٹ. ایپلیکینٹ انسٹیٹیوٹ ہوگا, وہ بریڈر ہوں گے. اس فارم میں بریڈر کے کالم میں ان کے اپنے رائٹس ہیں, لیکن ایپلیکینٹ جو ہے وہ گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ ہے. اور گورنمنٹ کا بریڈر جو ہے ایون آفٹر ریٹائرمنٹ 5 ایئرس تک جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. اور اس میں یہاں پہ تھوڑا سا ایشو آتا ہے, وہ جو بھی اگر ویٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے یا یوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے تو ادارہ جو ہے وہ اس کے نام پہ یہ پروٹیکشن ہوگی. آگے پوسٹل ایڈریس یہ کمپلیٹ لکھنا چاہیے. اگر آپ ہمیں ای میل دیں گے تو آپ کو ہم ای میل پہ کرسپونڈنس کریں گے. اگر آپ ہمیں بالکل پوسٹل ایڈریس دوسرا دیتے ہیں تو پھر 3 ہفتے ڈاک میں جاتی نہ آتی ہے. سائن ہونا چاہیے, ٹریپلیکیٹ ہونا چاہیے. مائنر سی مسٹیکس ہیں لیکن ٹائم پھر لے جاتی ہے. ان کیس آف ایکٹ آف اسائنمنٹ اسپیشلی ان پبلک سیکٹر جو ایک روٹ اپنایا جا سکتا ہے کہ فرض کیا کہ یہ ویٹ ریسرچ والوں نے, ویٹ سیکشن نے ایک ورائٹی بنائی ہے, تو ویٹ کا جو HOD ہے یا اس ادارے کا ایک بندہ وہ اپنا اتھرائزیشن لے گا اپنے ادارے سے کہ میں اپلائی کر رہا ہوں. ایپلیکینٹ میں ادارے کی نام آئے گا لیکن کسی نے سائن کرنے ہیں, تو وہ 03 فارم ہے, وہ اس کو انہوں نے فل کرنا ہے. دوسرا امپورٹنٹ فارم جو ہے وہ 02 فارم ہے جو بریڈر کی رائٹس کو اسٹیبلش کرتا ہے. بھلے وہ ادارہ کر رہے ہیں اپلائی, بس انہوں نے یوب ریسرچ کر رہے ہیں, لیکن جن کے نام بریڈرس کی لسٹ میں ہوں گے رائلٹی میں ان کو شیئر ملے گا. اور ایکٹ میں ہے کہ منیمم 40% ان کا رائلٹی میں شیئر ہے, منیمم.
باقی یہ پروونسز گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پالیسیز بنا سکتے ہیں، وہ 80% دیں. تو یہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ جی اس کو پبلک سیکٹر کے بریڈر اس کو تو بہت زیادہ سیو کر دیا گیا اس ایکٹ میں. تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ بریڈرز کا جو نام ہے وہ کیئرفلی لکھا جائے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جی فارم فل کیے جائے. PB2 فارم بہت امپورٹنٹ ہے. اگر یہ صحیح طرح فل نہیں ہوتا تو بریڈرز کے رائٹس ڈٹرمنٹ نہیں ہوتے، بریڈرز کے ایپلیکینٹ کے نام چیز چلی جائے گی. ڈینومینیشن اس میں ایکچولی جو اپلائی کوئی بھی اپلیکیشن جو ایکسیپٹیبل ہے کہ نہیں، ایک تو ناول ہونا چاہیے کہ نئی چیز اگر 1 سال سے پہلے کمرشلی ایکسپوزڈ ہو چکی ہے ان پاکستان تو وہ کینڈیڈیٹ نہیں ہو سکتی. اور باہر کے ملکوں میں اگر 4 سال سے پہلے، ان کیس آف کراپس ٹریز میں باہر کے ملکوں میں یہ 6 سال ہے، تو 1 سال سے پہلے وہ ایکسپوز نہ ہو. ود ان 1 ایئر اگر ٹرائلز ہیں یا کہیں پہ لگا ہوا ہے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے، اس کے بعد اس کی ناولٹی ختم ہو جاتی ہے. باقی DUS ہے وہ تو ہماری اسٹینڈرڈ ریکوائرمنٹس ہیں، اور اس کے علاوہ نام جو ہے وہ ایکسیپٹیبل ہو، کنفیوزنگ نہ ہو، کسی کے پہلے نہ رکھا ہو، کوئی اس طرح کا پرابلم اس پہ نہ ہو. اور تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جی اس میں ٹرمینیشن ٹیکنالوجی نہ یوز کی گئی ہو. تو یہ 3-4 چیزیں اگر یہ چیزیں میٹ کرتے ہیں تو اپلائی کر سکتے ہیں. نیکسٹ پلیز. ڈاکٹر صاحب 2 minutes left. جی یہ ساری چیک لسٹ ہے، یہ اب جب فارم پہ دیکھیں گے تو سب کو انشاءاللہ آرام سے پتہ چلے گا. نیکسٹ پلیز. یہ وہی چیک لسٹ ہے جو بھی بتا دی ہے. نیکسٹ. رائٹس، ہر قسم کے رائٹس ہیں بریڈرز کے پاس، اس کو مارکیٹ کرنے کی، کمرشلی امپورٹ ایکسپورٹ، کسی کو اتھرائز کرے اپنے رائٹس کا، تو رائٹس اس کے پاس بہت ہی زیادہ کمپریہنسو ہے جس طرح انٹرنیشنلی ہوتا ہے. تھوڑا سا ہم نے ڈیویشن کی ہوئی ہے، فارمر رائٹس کو بیچ میں لایا ہوا ہے. نیکسٹ پلیز. ایگزامپشن جو اس میں ہے بریڈر رائٹ سے، ایک تو اگر نان کمرشل پرائیویٹ ایکٹیویٹی ہے اس پہ رائٹس اپلائی نہیں ہوتے. اس کے علاوہ اگر ریسرچ کے لیے آپ ایک پروٹیکٹڈ ورائٹی کو یوز کرتے ہیں تو اس پہ بھی انفرنجمنٹ نہیں ہوگی. لیکن اس میں یہ کہ آپ اس کو پیرنٹ مٹیریل ان ہائبرڈ پروڈکشن نہیں یوز کرتے، یعنی ریپیٹڈ یوز نہیں ہو سکتا، اور EDV اسینشلی ڈرائی ورائٹی نہیں بنا سکتے، ادروائز آپ نے پرمیشن لینی ہے. فارمر جو ہے اس کو ہم نے کافی سیو کیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم شاید UPAW اور انٹرنیشنل فورم کا حصہ بھی نہیں بن سکتے، کیونکہ فارمر میں ہم نے اس کی جتنا بھی ایکسچینج ہے، ایون یہ والا جو ہے ان کے لیے موسٹ آبجیکشنیبل ہے کہ ایکسچینج آف پروپیگیٹنگ مٹیریل، اس میں ہم نے تھوڑا سا چیزوں کو وہ کر دی ہے کیموفلیج کے جی وہ سیڈ کے طور پہ کمرشلی نہیں کریں گے، ویسے وہ دے سکتے ہیں. لیکن یہ لاسٹ والا ایکسچینج آف پروپیگیٹنگ مٹیریل یہ ہم نے فارمر کی سیفٹی کے لیے رکھا ہے. نیکسٹ پلیز. یہ ویلیڈیٹی ہے 20 سال ہے کراپس کے لیے پاکستان میں، اور 25 سال ہے ٹریز اور وائنس. نیکسٹ. انفرنجمنٹ کا سمپلی یہی ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ کورٹ میں جائے گا اس ایریا کی، اور جو سزا ہو سکتی ہے یا جو انفرنجمنٹ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں جتنا اس نے فائدہ لینا تھا بریڈر نے اور وہ نہیں لے سکا اس انفرنجمنٹ کی وجہ سے، یا جتنا اس کو لاس ہوا ہے اس کے ایکول جو ہے وہ اس کو جرمانہ یا پے کرنا پڑے گا جس نے انفرنجمنٹ کی ہے. نیکسٹ پلیز. یہ کراپس ہیں، یہ ہم نے گریجولی سسٹم کو آن کیا تھا کیونکہ آپ نے پہلے سے کراپس کو الاؤ کرنا ہے، اس کے بعد اس کی اپلیکیشن شروع آلموسٹ ساری ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی بھی ہمارے فیلو کا کوئی بھی چیز ایسی ہو کہ وہ چاہتا ہو کہ جی اس کو ہم نے کرنا ہے تو ہم اس کو ہم نے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے، صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی جسٹیفیکیشن ہو. نیکسٹ پلیز. یہ ابھی تک کا ہے 73 ہے، یہ 90 کے قریب چلے گئے تھے. یہ اپ ڈاؤنس ہوتے رہتے ہیں، ہم چیزوں کو واپس کرتے رہتے ہیں، لیکن کافی زیادہ ہے اور اس میں ہمارا پبلک سیکٹر لیڈ کر رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو پہلے ایک ہمارا ایگزمپشن تھی کہ جی ہو سکتا ہے کہ ملٹی نیشنل یا باہر کے لوگ وہ چھا جائیں گے اور یہ ان کے لیے بننا ہے. ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ تو اس میں سب سے زیادہ بینیفیشیل انشاءاللہ ہمارے انسٹیٹیوٹ ہوگے. نیکسٹ پلیز. یہ اس کی ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ جائیں، اس پہ سارے ریلیونٹ رولس، ریگولیشنز، پروسیس، فریکوینٹلی آسک کویسچنس میں جو ہمارے کویسچنس ہوتے ہیں ہر چیز اس پہ پڑی ہوئی ہے. آن لائن ہم نے اسٹارٹ کیا تھا لیکن ابھی ہم نے تھوڑا سا روکا ہے جب تک اس کے پرماننٹ بندے نہیں آ جاتے، لیکن آپ اس کو وزٹ کریں، اس پہ ساری چیزیں موجود ہیں. نیکسٹ پلیز. یہ ایک مثال تھی ساؤتھ کوریا کی کہ آفٹر PVP، اگر آپ اس پہ دیکھیں یہ بیفور ہے PVP کے، آپ ان کا دیکھیں یہ ٹرینڈ ان ٹرمز آف ویلیو اور والیوم دونوں ہے. اب انہوں نے PVP اسٹارٹ کی تو یہ دیکھیں ٹرینڈ کیسے جا رہے ہیں، یہ اس کی اور اس کے بعد جب وہ UPAW کے ممبر بنے تو
اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ نہ صرف انڈیجنس ریسرچ کو پروٹیکشن اور انکریج کرتا ہے بلکہ ایکسٹرنل جو باہر کے ملکوں میں اچھی ورائٹیز ہیں ان کو بھی یہ اپنی طرف مطلب اٹریکٹ کرتا ہے. اور اس کا ہم بالکل دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مختلف فارن کنٹریز ہیں, ڈچ ہیں, امریکنز ہیں, کورینز ہیں, یہ سارے بڑی تیزی سے اپروچ کر رہے ہیں. لیکن ابھی تک وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب تک فرسٹ سرٹیفکیٹ نہیں ایشو ہوتا اس وقت تک وہ بھی لک اینڈ ویٹ اینڈ سی والی پالیسی ہے. لیکن یہ کہ ہے اٹریکٹیو چیز, اس میں انشاءاللہ یہ کافی یوزفل ہوگی. تھینک یو جی, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی. تو کوئی بھی سوال ہوگا تو وہ انشاءاللہ لنچ پہ, سو شارٹ, بہت شارٹ ہے. تو اب نیکسٹ میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب, پلیز کم آن دا ڈائس اینڈ اسپینڈ اونلی 7 to 8 minutes. تھینک یو ویری مچ. تو ڈاکٹر عزیز الرحمان صاحب بیسیکلی بلانگ کرتے ہیں بیٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ایوب ریسرچ سے. تو اب ہیڈ کر رہے ہیں پی ڈی ہیں فاؤنڈیشن سیڈ سیل جو ہے نا ہمارا پنجاب کا بنا ہوا, اس کے پی ڈی ہیں. صبح سے نا اگر آپ کنفیوژن سی بتا رہے ہیں, کوئی پنجاب سیڈ کارپوریشن کا کہہ دیتا ہے, کوئی بات نہیں. کیری آن. سو بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا جو بیسک مقصد ہے, میں صرف ویٹ بریڈنگ کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کروں گا کہ جو ڈاکٹر صاحب کا مقصد ہے اس ایونٹ کو آرگنائز کرنے کا, وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ویٹ بریڈنگ سسٹم کو کیسے اسٹرینتھن کر سکتے ہیں. تو نیکسٹ پلیز. یہ تھوڑی سی ہسٹری ہے کہ گرین ریولیوشن ایرا میں شارٹ اسٹیچر, ڈیزیز ریزسٹنس, ہائی ییلڈ پہ فوکس کیا گیا. پھر پوسٹ گرین ریولیوشن ایرا میں جو تھا وہ ڈیزیز ریزسٹنٹ اور ہائر ییلڈ پہ فوکس کیا گیا. اور جو ماڈرن ایرا ہے اس میں کلائمیٹ چینج کے بعد کچھ نئے ایشوز ایمرج ہوئے, تو پھر ہائی ییلڈ, ڈیزیز ریزسٹنٹ, فیزیولوجیکل ٹریٹ بیسڈ بریڈنگ جس میں کینوپی ٹمپریچر, ارلی گراؤنڈ کور اور این ڈی وی آئی ویلیوز وغیرہ ہم آفن یوز کر رہے ہیں, اس پہ کام شروع ہوا ہے. تو جو ضرورت ہے ہماری سب سے بڑی, جو سیڈ سسٹم تو ایک ڈفرینٹ ایشو ہے. ہمارے دو جو ہیں وہ جو پرابلمس ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایشوز ہیں جنہیں پہ ہم پراپر فوکس نہیں کر رہے. ایک ہے پری بریڈنگ, ایک ہے سلیکشن ان دا فیلڈ جنریشن. پری بریڈنگ کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ ہمارے موسٹ آف دا انسٹیٹیوٹس سوائے WRI کے وہ پری بریڈنگ پہ فوکس نہیں کرتے. سمٹ سے مٹیریل آتا ہے, دا یوز ایز سچ عام طور پہ انٹروڈکشن, کہیں کہیں کراسز. مجھے جو موقع ملتا ہے ٹریول کرنے کا, تو میں نے موسٹلی انسٹیٹیوٹ میں دیکھا ہے کہ وہ ورائٹیز پیور نہیں ہوتی. مثلاً یگورا میں ایک جگہ گیا, وہ اتنے قد کی تھی. اور بہت سی ورائٹیز ہیں جو بالکل ہی ایبسولوٹلی دے آر آن اپوزٹ سائڈ آف دیٹ ورائٹی. تو ایک تو یہ ہے کہ اپنے جرم پلازم کو پیور کریں. آپ کو ضرورت ہو آپ ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو پیور جرم پلاز دینے کے لیے حاضر ہیں. ہمارے پاس لینڈ ریسز 45, ہمارے پاس پرانی ورائٹیز پنجاب کی آلموسٹ باقی صوبوں کی بھی ہیں کچھ. اس کے علاوہ ہماری اپنی سمٹ کے جو بہت اچھے جرم پلازم ہیں وہ ہمارے پاس ہے. فیاض صاحب نے ہمیں اس سال دیا ہے تقریباً 2100 سم تھنگ لائن ہے وہ, جو کہ دنیا کے مختلف ملکوں سے کلیکٹ کی ہوئی ہے. وہ ہم نے اس سال گرو کی ہوئی ہے, وہ بھی ہمارے پاس ہمارا ایک ایسٹ بن چکا ہے. تو آپ کو جرم پلازم کی ضرورت ہو ہم سے رابطہ کریں, ہم آپ کو دیں گے. جہاں تک پری ویڈنگ کی بات ہے, ہم نے 2004-05 سے پہلے ہمارا بھی ایسے پروگرام تھا, سنگل پروگرام تھا, ہم کراسز بناتے تھے. تو وہ جو تھا پرانی اپروچ, پرانے بزرگوں کی اپروچ, وہ بری نہیں تھی اس زمانے کے حساب سے, وہ بالکل ٹھیک تھی. انہوں نے بہت کام کیا. باجوہ اور ڈاکٹر قریشی دے آر لیجنڈس. بلکہ میں اور مخدوم صاحب جب گئے بورلا کو ملے, اس نے او یو آر فرام دا انسٹیٹیوٹ آف باجوہ اینڈ قریشی. تو لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نئی چیزیں ایمرج ہوتی رہی, ہمیں نئے جو چیزیں ہیں وہ انٹروڈیوس کرنی پڑی سسٹم میں. مثلاً ہم نے ہیٹ ٹالرنس کے لیے مٹیریل کو اسٹرین کیا, ہم نے سالٹ کے لیے کیا, ہم نے ڈراؤٹ کے لیے کیا. پہلے یہ تھا کہ جو لمبے قد کی ورائٹی ہے وہ ڈراؤٹ کے لیے اچھی ہے. اس طرح کے کوئی اتنا زیادہ فیزیولوجی اور ٹریٹ بیس بریڈنگ نہیں تھی. تو پھر ہم نے اسکرین کیا, وہ آگے آئے کے بعد. تو اس کے بعد اب ہم ٹارگٹ کراس بناتے ہیں. ہمارا پروگرام جو ہے وہ سیگمنٹڈ ہے. ایک سیگمنٹ ہے ڈراؤٹ کا, ایک ہائی ییلڈ ہے ڈیزیز ریزسٹنس کا, ایک میں ہم ہیٹ ٹالرنس پہ فوکس کرتے ہیں. باقی چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں, لیکن زیادہ فوکس اس پہ ہوتا ہے اس پروگرام میں. تو اس سے ہم جو جرم پلازم آتا ہے ہمارے پاس, جو بھی ہمارا کراسنگ بلاک ہے, ہم اس کو جو ہے وہ اس کی ایویلویشن کرتے ہیں کہ کون سی جو لائن ہے, کون سی ایکسیشن کس اسٹیٹ کے لیے
بہتر ہے. نیکسٹ پلیز. تو یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو. نیکسٹ. ہاں یہ ہم نے ہیٹ ٹالرنس کا کام کیا تھا پلاسٹک شیٹ ٹنل میں. ہم نے وہ کیپیسٹی ڈیولپ کی ہے. ہم اس کو عام طور پہ مارچ کے مہینے میں کور کرتے ہیں. تو ٹمپریچر عام طور پہ 5 سے 10 ڈگری انکریز ہو جاتا ہے اس ٹنل کے اندر. اس میں آپ دیکھیں کچھ لائنیں بالکل گرین ہیں, کچھ سوکھ چکی ہیں. کیونکہ جو کلوروفل ہے, کلوروفل میمبرین خاص طور پہ وہ ہائی ٹمپریچر کو بہت وولنریبل ہے. جب ٹمپریچر بڑھتا ہے لپڈ بائی لیئر, لپڈ جو ہیں وہ لپڈ اور پروٹین کی بنی ہوتی ہے کلوروپلاسٹ میمبرین. لپڈ کا میلٹنگ پوائنٹ ڈفرینس ہوتا ہے ہر ورائٹی کا. اس سے جس کا میلٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ ہائی ہوگا, زیادہ ٹمپریچر پہ میلٹ ہوگا, اس ٹمپریچر تک اس کا جو کلوروفل ہے وہ کام کرتا رہے گا. باقی اور بھی بہت سی تھیوریز ہیں جس میں اس کی روبسکو انزائم کی ایکٹیویٹی ہے, وہ کتنے ٹمپریچر ہے. بہرحال وہ ایک فزیولوجی کی لمبی باتیں ہیں. تو جو ورائٹیز ہمیں سمپلی نظر آتی ہیں کہ یہ گرین ہیں اور جن کے دانے زیادہ اچھے بنے ہیں, ہم ان کو کہتے ہیں یہ ہیٹ ٹالرنٹ ہے. نیکسٹ پلیز. یہ ٹنل کا ٹمپریچر میں نے بتایا آپ کو. نیکسٹ. ہاں یہ جو ہم کمپیئر کرتے ہیں, ہم جو ییلڈ ہے نا اس کی, اس کو کمپیئر کرتے ہیں. ہم ایک سیٹ ٹنل کے اندر لگاتے ہیں, ایک باہر لگاتے ہیں, ایک لیٹ سوئنگ میں لگاتے ہیں. ہم تینوں میں اس کی ریلیٹیو ییلڈ نکالتے ہیں. دیکھیں یہ جو ڈاٹڈ لائن ہے یہ ریلیٹیو ییلڈ ٹنل ورسز نارمل ہے. یعنی کہ ٹنل کی ییلڈ کو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں نارمل کی ییلڈ پہ, اور دوسری جو ہے وہ لیٹ سون اور نارمل ہے. تو ہم ریلیٹیو ویلیو کو یوز کرتے ہیں. مثلاً کسی نے 5 گرام ییلڈ دی اندر, 10 گرام باہر دی, اس کی ریلیٹیو ویلیو 0.5. تو اس طرح جس کی ریلیٹیو ویلیو ہائی ہے وہ اچھی ہے. اب دیکھیں یہاں کچھ ایسی اینٹریز ہوں گی جنہوں نے لیٹ سوئنگ میں بھی اور ٹنل میں بھی بہتر ریلیٹیو ییلڈ دی ہے. سو دے آر اے گڈ سورس آف ہیٹ ٹالرنٹ پیرنٹ. نیکسٹ. یہ نارمل ورسز واٹر اسٹریس ہے. ہم نے جرم پلازم کو لگایا نارمل میں اور واٹر اسٹریس کنڈیشن میں, تو ان میں کس کریکٹر میں کتنی ریڈکشن ہوئی 1000 گرین ویٹ میں. تو اس پہ ہم نے کیا, تو جن کی اس میں بھی وہی گرینڈ ییلڈ ورسز پھر وہ کرائٹیریا ہم نے یوز کیا, گرینڈ ییلڈ ان اسٹریس ورسز نارمل والا, وہ ریلیٹیو ییلڈ والا. اس سے ہم نے ان کو جو بیٹر پیرنٹ تھے, بیٹر ریلیٹیو ییلڈ والے پیرنٹ, ان کو سلیکٹ کیا. نیکسٹ پلیز. ہاں یہ وہ پیرنٹ ہیں جو ہم نے کچھ کیے تھے جن میں بیٹر تھی وہ ٹالرنس. نیکسٹ پلیز. نیکسٹ. تو ڈراؤٹ کے حوالے سے بات یہ ہے کہ ہمیں 2 چیزوں پہ فوکس کرنا پڑتا ہے, ایبسولوٹ ییلڈ اینڈ ریلیٹیو ییلڈ. ایبسولوٹ یہ ہے کہ جب ہم ٹراؤٹ میں ٹرائل کرتے ہیں وہاں کس ورائٹی نے بہترین پیداوار دی, دیٹ از ایبسولوٹ ییلڈ. ریلیٹیو ییلڈ یہ ہے کہ ڈراؤٹ کی پیداوار ڈیوائڈڈ بائی نارمل کی پیداوار, دس از ریلیٹیو ییلڈ. سو ہمیں اب مثلاً ایک میں مثال دیتا ہوں, GA 2002 12 کی ورائٹی تھی, اس کی ریلیٹیو ایبسولوٹ ییلڈ جو تھی نا وہ بہت کم تھی. ریلیٹیو ییلڈ میں وہ بہتر تھی, چونکہ ایبسولوٹ ییلڈ میں انقلاب وغیرہ اس کے اوپر چلی جاتی تھی, اس کی پوٹینشیل نہیں تھا اس کا, لیکن ڈراؤٹ میں وہ سسٹین کرتی تھی اپنے آپ کو. اسی طرح ریلیٹیو ییلڈ کا بات کریں آپ اجالا کی جو ایبسولوٹ ییلڈ تھی انڈر نارمل کنڈیشن, وہ اس کی جو پیداوار تھی وہ کم تھی, اور اس میں لیٹ میں اس کی زیادہ پیداوار تھی. وہ اس کی ریلیٹیو ییلڈ بھی بہتر تھی لیٹ سون کنڈیشن میں, اور ایبسولوٹ ییلڈ بھی اس کی بہتر تھی. وہ لیٹ سون میں باقی سب ورائٹیز کو بیٹ کر جاتی تھی, اگرچہ وہ نارملی کم پیداوار دیتی تھی. اوکے سر. اوکے سے یہ ہمارے کچھ جرم پلازما. نیکسٹ پلیز. جنریشن پہ چلیں گے, بس آگے چلیں آگے بھائی. یہ پری بریڈنگ ہے سارا. ہاں یہ جنریشن میں صرف ایک بات ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ ہمیں پراپر پاپولیشن سائز مینٹین کرنا ہے. ہم نے ٹارگٹ کراس بنانے ہیں, اس کے بعد جنریشن میں ہم نے پاپولیشن جو سائز ہے وہ پراپر مینٹین کرنا ہے. F2 میں 2000 پلانٹ, سبسیکوینٹ جنریشن میں 1000 پلانٹ. پھر اس کے بعد ہماری جو F6 ہے اس میں نمبر آف جو ہے ہیڈ روز وہ ہمارے 700 کراس ہوتے ہیں, تو ہم نے 10,000 کا ٹارگٹ اس سال اچیو کیا ہے. جتنی نمبر آف ہیڈ روز ہوں گی اتنے ہی آپ کے سکسیس کے چانسز زیادہ ہیں, بیکاز پلانٹ بریڈنگ از اے نمبر گیم. اور اس کے بعد پھر آپ 10-20% انٹینسٹی پہ چلتے رہیں تو آپ کے پاس جو ہے پریلیمنری ییلڈ ٹرائل میں 1000 انٹری آ جائے گی, اور اس کے بعد پھر آگے جو بہتر ہوں
پھر پریمنری میں ہم اس کی اسکریننگ کرتے ہیں. ییلڈ کی تو ہوتی ہے, پھر ہم اس کو ڈفرینٹ لوکیشن پہ پریمنری پہ شروع کر دیتے ہیں اس کی ڈیزیز ٹیسٹنگ. پھر جب وہ اگلے ریگولر ٹرائل میں جاتی ہیں تو پھر ہم ان کی اور زیادہ لوکیشن پہ آلموسٹ 10 لوکیشن پہ آئی تھنک وہ ہم ان کی ڈیزیز اسکریننگ کرتے ہیں. تو سر یہی ہے کہ اپنے مٹیریل کو ایک تو پاپولیشن سائز پراپر مینٹین کریں, اس کی جو ہے اسکریننگ جو ہے وہ ہاٹ اسپاٹ ایریا ہے ان میں کریں, اور زیادہ سے زیادہ انٹریز کو ٹیسٹ کریں. تو جتنا آپ ان کو ایڈورس کنڈیشن میں ٹیسٹ کریں گے اتنے آپ کے سکسیس کے چانسز زیادہ ہیں. تھینک یو سر. بہت شکریہ. نیکسٹ اسپیکر فرام WRI سکرنٹ, ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈائریکٹلی نا ریزلٹس پہ چلیں گے. نیکسٹ یہ ہماری یہ انفارمیشن اباؤٹ اگلی نیکسٹ یہ ہمارا ویٹ ریسرچ سینٹر سکرن. تو ہمارے پاس جو ہے ٹرینڈ مین پاور جو ہے لیکن 10 اس حساب سے ہیں کہ سکرن, اور ہمارا ٹنڈو جام بھی ہے ہمارے ساتھ, بارلے اینڈ ویٹ ریسرچ انسٹیٹیوٹ ٹنڈو جام. تو اس طرح سے ہم نے ملا کے دونوں سینٹرس کو ہم نے اس طرح کا یعنی ہم نے بنایا ہے. اور کیپیسٹی جو ہے نا نمبر آف کلاسز جو ہے نا 1000 تک ہم نے کہ 500 یہاں بن جائیں 500 وہاں, جو ہمارے پاس لوگ کم ہیں وہاں ٹنڈو جام میں زیادہ ہیں کام کرنے کے حساب سے. تو اس طرح نمبر آف کلاس ریکوائرڈ فار انسٹیٹیوشن تو 2000 تک کی جو ہے ہمیں اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم اس کی پوری کریں, لیکن ان شاء اللہ کوشش رکھیں گے. باقی یہ کہ جو شیئرنگ کا جہاں تک ہے وہ وتھ ایفورٹ آف ہائر اتھارٹیز, اس وجہ سے کیونکہ یہ جو بھی چیز ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ ایک انسٹیٹیوٹ سے دوسرے انسٹیٹیوٹ جانے کے لیے ہمیں اوپر سے یعنی پرمیشن لینی پڑتی ہے. اس حساب سے ان شاء اللہ وہ ٹرائی کریں گے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں ان شاء اللہ اس طرح چلتے ہیں. اور یہ اس لیے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ جیسے 2 سال سے نرسریز نہیں آ رہی تھی, ہم سب کو پتہ ہے. تو ہمارا لاسٹ جو ٹریولنگ سیمینار میں ہوتا ڈاکٹر یعقوب صاحب ماشاء اللہ بڑی اچھی بات کہی انہوں نے کہ مئی جون میں ہم یہ رکھیں گے کہ ہم جو ہے یہ آپس میں ایک قسم کا یعنی ہم رکھیں تراون سائٹ پہ کہ ہم سیڈ اپنے جو ہے کلاس جو ہے وہ شیئر کریں, تاکہ ہمیں یہ انتظار نہ کرنا پڑے کہ بھائی نرسریز آئیں گی اور ٹرائل آئیں گے تو ہم لگائیں گے. یہ آپس میں ایک دوسرے دیں گے تو یہ ہمارا زیادہ زیادہ ہم جو ہے اس سے ہمارے فائدہ ہوگا ماشاء اللہ. وہ ابھی یہ بات کی یہ ہے اپنے ریکارڈ میں. اب جیسے کہ رسٹ کے حوالے سے ہے, رسٹ میں ہمارے پاس اب جو اویلیبل کیوں ہمارے یہاں بیف رسٹ تو ہے لیکن یلو رسٹ نہیں آتی, سمٹ نہیں ہے, کرنال بنڈ نہیں ہے. جو اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا باہر سے جو ٹرائل آتے ہیں ان میں تو ضرور ہمارے جو ٹرائلس ہیں ان میں ہم لوڈ کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں جو ہے نا وہ کسی بھی اپنے لوکل مٹیریل میں یہ اس طرح کی ڈیزیز نہیں پائی جاتی. تو اس سلسلے ہمیں ڈراؤٹ اور ہیٹ اور سالٹ کے لیے یہ ہم نے ریکوائرڈ کی ہمیں یہ جو ہے لائنیں چاہیے تاکہ ہم اپنے کلائمیٹ کنڈیشن میں ان کو چیک کریں, ان کو ٹیسٹ کریں. اور اویلیبل جو ہمارے پاس اس طرح سے جو مینشن کیے ہیں تو اس طرح سے ارلی بھی ہیں اور لیٹ میچورنگ بھی ہمارے پاس ہیں, کچھ ریکوائرڈ بھی ہیں جو ہے اویلیبل ہیں نیکسٹ بھی. تو اس طرح یہ ہم نے پرامرشل کوآرڈینیٹرس کے حساب سے ہمارے مسٹر ولی محمد بلوچ صاحب ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر کریم لغاری کے بعد جو ہے سر کو جو ہے چالو. اس طرح سے ہماری یہ کلاسنگ اور سیکنڈ پاپولیشن کے حساب سے 5 سال کی ڈیٹا ہے یہ. تو اس میں ہم نے 5 سال کے اندر جو ہے 2020 میں IV2 ویرائٹی ہماری ریلیز ہوئی, اپروڈ ہوئی, جو کہ پورے سندھ میں بہت اچھا پرفارمنس دیا. اور زمیندار جو ہے سیڈ لینے کے آتے ہیں, ہمارے پاس سیڈ نہیں ہوتا. مین مسئلہ سیڈ کمپنیز بھی نہیں ہے, تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم جو ہے گروس کی اس ڈیمانڈ کو پورا کر سکیں. اس کے علاوہ 2021 میں ہم نے جو ہے NARC کے لیول اور SK1 کی ہم نے جو ہے ٹیکنیکل سب کمیٹی میں یہ بنا کے پروپوزل بھیجے تھے, لیکن وہ آگے نہیں چل سکے, وہ آگے اسی کاؤنسل میں نہیں گئے. ابھی وہ ٹیکنیکل سب کمیٹی پاس. اس طرح سے پائپ لائن میں ہمارے 10 لائنیں ہیں, اور کینڈیڈیٹ لائن میں ہماری یہ 26 جس کو فخر سندھ کے نام سے ہم نے اب جو ان کو کیا ہے نام, اور وہ انشاءاللہ اب ٹیکنیکل سب کمیٹی میں ہے. 10 بھی ان کی آ گئی ہے اور بہت اچھی لائن ہے, بہت اچھی لائن ہے. یہاں تک کہ 70 سے 80 منٹس پر ایکڑ جو ہے زمینداروں نے لی ہے, اور اتنا اس پہ جو زمیندار اس لائن پر یعنی ویرائٹی پر
उनकी डिमांड है कि जो और कोई भी नहीं लगाते, यहाँ तक कि TD1 को भी क्रॉस कर दिया उसने। और हर यानी ऐसा समझ कि हर यानी अर्ली भी है तो लेट में भी उसका वही यानी परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट। तो ये हमारा सूट का ट्रायल है। जैसे कि हम 5 लाइनें यहाँ NRC से हैं, डॉक्टर कमर मसूद साहब ने भेजी थी, और 5 लाइनें हमारे सेंटर की हैं सकरण की, और 3 निया की हैं, और 1 हमारे टंडो जाम बारहवीं बीट की है। तो इस तरह हम इनकी जो है टेस्ट करते हैं 2 साल के लिए। 2 साल के बाद फिर इनके हम जो है ना फिर नई लाइनें लेते हैं। इसके बाद फिर जो है ना हम न्यूट में भेजते हैं। न्यूट से पहले सूट करके उसके बाद फिर हम जो है इनको जो है लाते हैं, हम अपने न्यूट में भेजते हैं जो इससे अच्छी इनकी परफॉर्मेंस होती है। अच्छा, ये जो है हमारे अपकमिंग या कैंडिडेट लाइन्स हैं वीट की। तो जैसे मैंने SR सेट 26 जो है इसका प्रपोजल हमने बना दिया है, टेक्निकल सब कमेटी में हमने जो है सबमिट कराया हुआ है। इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, सीट काउंसिल में जाएगी, ये वैरायटी अप्रूव हो जाएगी। बाकी जो लाइनें हैं ये सारी जो है एक दूसरे के पीछे इंशाल्लाह इनके भी एक वैरायटी हमारी जो है 10 के इंतजार में, वो जैसे उनका 10 हो जाएगा तो उसके बाद वो भी इंशाल्लाह उसका प्रपोजल बनेगा आगे। इस तरह हमारी ये 12 वैरायटी है हमारी, इसमें जो है 13वीं अभी आएगी इनकी। इस तरह से आगे इस तरह ये जो इकोलॉजिकल इशूज़ हैं, जैसे टेम्परेचर हमारा दिन भर बढ़ा है, इस वक्त गर्मी यहाँ कम है लेकिन सिंध में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। तो इस हिसाब से हम चाह रहे हैं कि जो है वो वैरायटी ऐसी बनाई जाए। या वाटर रिसोर्स पानी का बड़ा मसला हो रहा है, और ड्यूरेशन जो है वीट को इसकी कम कि हमारे यहाँ अर्ली अक्टूबर में सोइंग हो रही है, ताकि अगर अच्छी से अच्छी झील परफॉर्म करें जो इस तरह। नेक्स्ट बस कंक्लूजन ये है कि हमारा मटेरियल जो भी है वो टाइम में तो सोइंग को दूसरा सीमेंट से जो मटेरियल मिलता था उससे हमारी सारी वैरायटियाँ उसी से सिलेक्शन है। जो पहले 12 वैरायटीज़ हैं वो सीमेंट और कांडा की मटेरियल से, और इस तरह से जो वैरायटीज़ का हम जो है आपस में जरूरत को दिए थे। और रिज सोइंग जो है हमारा बहुत कामयाब है। रिज सोइंग में जो है 10 से 15% इसमें हमारा जो है यील्ड इंक्रीज होती है, और 30 से 45% ये जो है ना हमारा यानी वाटर यानी पानी की जो है बचत होती है इसमें। नेक्स्ट इस तरह फ्यूचर प्लान में ये है कि हम जो है जितनी क्रॉस करते हैं हमको जो फिर पीवीट में ले जाते हैं, उसको फिर जो है मेजर में, जोनल में, इस तरह माइक्रो प्लांट में, सूट में, इस तरह से हमारा जो है ये इसका प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट इस तरह फ्यूचर जो है हमारे रस्ट सर्विलेंस जो है हमारे मिस्टर शफी खट्टी साहब होते थे कि पूरी सर्विलेंस करते थे कराची से कश्मीर तक, लेकिन वो रिटायर हो गए हैं। अभी नए आए हैं हमारे मोगली साहब हैं, काजी लाड़काना से आए हैं, वो भी इंशाल्लाह शुरू करेंगे इसमें जो है इसके हवाले से। और CDRI जैसे कराची वाले खलील खानजादा साहब वो भी आते हैं, उनके ट्रायल्स लगे हुए हैं। और इस तरह से बाकी हमारी ट्रेनिंग्स, सेमिनार्स, गिरोस में, स्टूडेंट्स में ये भी हम मटेरियल देते हैं, और वो भी आते हैं इस तरह से होते हैं। नेक्स्ट ये हमारा 2015-16 में तावान में मटेरियल लगाने के लिए 7 दोस्त हमारे गए थे। तो इस साल भी हमने जो है फिर बीच में गैप आ गया कि काफ़ी जो है ना हमारे ऑफिसर्स थे वो, तो इस तरह अभी इन साल इंशाल्लाह हम इसको वहाँ जाएंगे और सीट लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट जी हमारे दोस्त तिलवत आफरीदी साहब। तो इनके शुरू करने से पहले 2 स्पीकर हैं हमारे लिए इसके बाद। तो क्या राय है कि लंच ब्रेक से पहले वो हो जाएं या ब्रेक के बाद? क्यों जी? 1:30 बजे नमाज होती है। चले जी। तो जो कैपेबिलिटी एंड प्रोफिशिएंसी ऑफ द सीनियर क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट पीर सबाग। नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं इस स्लाइड में द कैपेबिलिटीज एंड प्रोफिशिएंसीज ऑफ द CCRI। जो ट्रेन मैन पावर है बेसिकली हमारे पास 6 है, और जो 2 जो है टेक्नीशियन है, और बाकी 4 हमारे पास रिसर्च ऑफिसर इस पे काम करते हैं। जो पोटेंशियल है डिफरेंट क्रॉसेस बनाने का हमारा वो अबव 1000 भी है, और हम 2000 तक भी जा सकते हैं जिस तरह की वो सर ने बताया। लेकिन चूँकि हमने एक दफ़ा एक 1000 का एक स्लाइड दिया था कि हमने 1000 क्लासेस बनाए थे, तो नहीं आप गलत
5000 نہیں تھے, بیسیکلی دیٹ واز کاپیز 10 کاپیز آف ایچ کراس تھا, لیکن بعض لوگ جو ہے نا اس کو 5000 نہیں تھا, 1000 تھا, لیکن نہیں کب نہیں لگایا آپ کو جو ہے نا جو ٹریولنگ سیمینار تھا اس میں آپ کو جو لوگ آئے تھے شاید آپ بھی اس میں, تو میں نے آپ کو عین الیقین کے ساتھ آپ کو دکھایا ہے کہ یہ ہے, اور سب نے وہ جو ہمارے F2 پاپولیشن تھی اس کو ہم نے دکھائی بھی کہ ہم نے 920 مطلب 900 سے ابو جو ہے نا F2 پاپولیشن کی. تو اچھا جو ریکوائرڈ ہے آن دا سجیشن آف عزیز صاحب, ہم نے اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم 500 تک ہی رہیں, اور اس کا جو ہم نے 1000 بنایا تھا کراس کمبینیشن, تو آپ کو F1 تو آپ ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ آپ F1 لگا دیا, تھوڑا سا آپ کو ایریا چاہیے ہوتا ہے, لیکن جب آپ F2 پاپولیشن میں جاتے ہیں اور آپ کو زیادہ مطلب اس کو یوٹیلائز کرنا ہوتا ہے, پھر آپ کے پاس جگہ نہیں ہوتی, تو آپ کو جگہ کم دینی پڑتی ہے, جس کی وجہ سے وہ جو کراس کی جو ایفیشینٹ یوٹیلائزیشن ہے وہ آپ نہیں کر سکتے ہو, پاپولیشن سائز آپ صحیح نہیں رکھتے ہو. تو بجائے اس کے کہ ہم thousands آف کراسز پہ جائیں, ہم اس کو لمیٹڈ کر دیں, اسپیسیفک کر دیں, اور اس کو میکسیمم اس کو یوٹیلائز کر دیں. جیسے کہ سیمنٹ میں جن لوگوں نے وزٹ کیا ہوا ہے, ان کے جو F2 پاپولیشن ہوتی ہے وہ 10 روز ہوتی ہیں اور 10 میٹر اس کا سائز ہوتا ہے. تو اتنا مطلب اتنے ایریا پہ ہمارے ہاں تو لیبر کی بھی جو ہے شارٹیج ہے اور لمیٹڈ ریسورسز ہے, تو ہم اتنا زیادہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے جتنی بھی آپ کی لمیٹڈ کراسز ہوں گے آپ اس کو بیسٹ یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک کویشچن تھا کہ آپ کتنے تک کے کراسز جو ہے آپ دوسرے انسٹیٹیوٹس کو دے سکتے ہیں, تو الحمدللہ ہم 200 تک اپ ٹو 200 F1 جو ہے دے سکتے ہیں. لیکن میرا اس میں ایک سجیشن ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم ریسرچرز کو یا انسٹیٹیوٹس کو F1 سیٹ دے, اگر ہم F2 پاپولیشن F1 کے بعد جو پاپولیشن F2 آتی ہے اگر وہ جو ہے ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو دے تو یہ اس F1 سے بہتر ہے, کیونکہ F1 کا سیڈ ہمارے پاس اتنا زیادہ نہیں ہوتا. جب وہ F1 لگا لیتے ہیں اور F1 ٹریپ F2 سیڈ آتا ہے تو ہمارے پاس جو سیڈ کوانٹٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, تو وہ ہم ایفیشینٹلی یوٹیلائز کر سکتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ. اچھا, یہ جو ہمارے پاس جو کراسنگ بلاک ہے, ہمارے پاس جو لائن ہے ویرائٹیز ہیں وہ تقریباً 315 ہے, اور میں یہ جو ویٹ فیملی جتنی بیٹھی ہوئی ہے میں سب کا شکر گزار ہوں کہ جب بھی جس سے بھی ہم نے کوئی نئی ویرائٹی یا کوئی جو یونیک مٹیریل ہوتا ہے اس کو ہم نے ریکویسٹ کی ہے تو ان لوگوں نے ہمیں بھجوایا ہے, اسپیشلی فیصل آباد والوں کی, اور باقی جتنے بھی ہیں نیا سے, سندھ سے لغاری صاحب ہمیں بھیجتے تھے, تو سب کی میں مشکور ہوں کہ اس کی وجہ سے ہمارا جو کراسنگ بلاک کا جو مٹیریل ہے وہ بڑھ گیا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے کوآرڈینیٹر صاحب جس نے ہمیں کچھ سینتھیٹک بھجوائے تھے اس کو بھی ہم نے یوٹیلائز کیا ہے. تو جو ٹوٹل نمبر آف پلانٹ یا ویرائٹیز یا لائنز ہے وہ 315 ہیں, اور جو لیف رسٹ اور یلو رسٹ ریزسٹنٹ جو لائن ہے ہمارے پاس وہ 21 اور 32 ہے ریسپیکٹیولی فار لیف اینڈ یلو رسٹ. اور یہ جو ہے بیسڈ ہے آن دا ڈیٹا جو کہ فیاض صاحب ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں, اس بیس پہ ہم نے سلیکٹ کیا ہے کہ یہ جو ہے ریزسٹنٹ ہے فار لیف اینڈ یلو رسٹ. اور جو ہمارے پاس ریکوائرڈ سیڈ ہوتا ہے وہ چونکہ ہم نے 2 روز میں ہی لگانا ہوتا ہے تو 20 گرام ہمیں چاہیے, اور ہمارے پاس کافی سارا سیڈ ہے, اگر کسی کو ریکوائرڈ ہو تو وہ ہم اس کو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو سمرٹ رسٹ ریزسٹنٹ لائن ہے وہ تقریباً 100 سے ابو ہے. کرنال بنڈ کے بیسیکلی کرنال بنڈ میں ریزسٹنٹ نہیں ہوتا ہے, وہ پارشل ریزسٹنٹ ہی ہوتا ہے یا ماڈریٹلی ریزسٹنٹ ہی آتا ہے, وہ ہمارے پاس 100 ہے. لیکن یہ جو اسٹڈی ہے یہ جو رجسٹر ہم نے مینشن کی ہوئی یہ پوسٹ ہارویسٹ جو ہے اس پہ آبزرویشن کی ہے. اس کے علاوہ جو ڈراؤٹ ٹالرنٹ ہے وہ ہمارے پاس 25 ہے, ہیٹ ٹالرنٹ 10 ہے, اور یہ جو سالٹ ٹالرنٹ ہے یہ بھی ہمارے پاس 10 ہے. نیکسٹ پلیز. لاجنگ ریزسٹنٹ بیسیکلی سب کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس لمیٹیشنز ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہمارے پاس لیب ہے ہم اس
کو اس میں ٹیسٹ کرتے ہیں. ہماری جتنی بھی جو ڈیٹا ہم نے یہاں پہ پٹ کیا ہوا ہے یہ ہمارے اپنے جو ایکسپیرینس ہے یا جو فیلڈ آبزرویشنز ہے اس بیس پہ ہم نے یہاں پہ دیا ہوا ہے. تو لاجنگ جو رجسٹر لائن ہے وہ ہمارے پاس 160 ہے, اور جو ارلی میچیورنگ لائن ہے وہ 100 ہے, لیٹ میچیورنگ 94 ہے, اور جو میڈیم ہے وہ 121 ہے. جو ٹال لائنز ہے وہ 79 اور ڈراپ ویرائٹی 225 ہے. نیکسٹ پلیز. پلیز 2 منٹس. اچھا, یہ وہ ویسی جو سجیشن دی ہوئی کہ کس کس کو کوآرڈینیٹر بنائے, تو یہ میں نے جس کے نام مجھے آ رہے تھے میں نے اس کا نام ہی اس میں ڈال دیا ہے, تو پلیز آپ اس کو مائنڈ نہ کریں. نیکسٹ پلیز. اچھا, جس مقصد کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو ہم نے ڈسکس کرنا تھا کہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جو سیمنٹ کے مٹیریل ہے وہ یا تو بند ہو سکتے ہیں یا لمیٹڈ ہو سکتے ہیں, تو اس کے لیے کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گلزار صاحب اور جو CCRI ٹیم تھی یہ پہلے سے ہم نے تھوڑا سا اس پہ کام کرنا شروع کر دیا تھا کہ ہمارے پاس اپنے لائنز ہوں تاکہ جو ڈپینڈنسی ہے باہر کی وہ کم ہو. تو 3 سال پہلے ہم نے اپنا لوکل جمپ پلازم ڈیولپ کیا, اور جو ہمارے دوسرے اسٹیشن تھے جس کو ویٹ لائنز یا تو سیمنٹ مٹیریل کم پہنچتا تھا یا اس کے پاس ویٹ نہیں پہنچ پاتا تھا, تو ان ریسرچ سسٹمز کو, ان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو یا ریسرچ اسٹیشنز کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان کو اپنی لائن دیں. تو اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بعض لوگ ہم میں سے کہتے ہیں کہ F2 پاپولیشن بھیج دیں یا F3. میں کہتا ہوں کہ جو اگر ہم نے کوآرڈینیشن یا کوآپریشن کرنی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم سیگریگیٹنگ پاپولیشن ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ کو بھیجیں, اگر ہم فکس لائن جس طرح کے سیمنٹ کے لائن ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ فکس لائنز ہوتے ہیں, اگر اسی طرح ہم اپنی لائنز کو فکس کر کے یعنی F7 کے بعد اگر ہم ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ کو بھیجیں تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ہم اس کو F2 یا F3 یا کوئی سیگریگیٹنگ پاپولیشن بھیج دیں. ہاں, اگر کوئی انسٹیٹیوٹ اس قابل ہے کہ وہ F2 پاپولیشن کو ہینڈل کر سکتا ہے تو پھر اس کے فوائد ہے. اگر کوئی انسٹیٹیوٹ F2 پاپولیشن یا سیگریگیٹنگ پاپولیشن کو ہینڈل نہیں کر پاتا ہے تو وہ جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوگا. تو اس لیے بہتر ہے کہ اگر ہمارے پاس جو فکس لائن ہے ہم اس کو مطلب ان ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ کو بھیج دیں تاکہ وہ اسٹرینتھن ہو, اور اس میں کوئی وہ نہ ہو کہ یہ تو میں نے کراس کیا تو میرا نام نہیں آئے گا. جس طرح کہ یعقوب صاحب نے کہا کہ ایک مقصد ہونا چاہیے, اور مقصد کیا ہونا چاہیے کہ مطلب ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں رسک میں, تو اگر یہاں پہ اگر آپ کو کوئی شاباش یا کوئی کچھ بھی نہ دے تو کمنگ لائف میں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ریوارڈ ضرور دے گا. تو یہ ایک مقصد ہونا چاہیے, اور ایک مقصد ہوگا تو اگر آپ کے سامنے کوئی ہرڈلز بھی آئیں گی تو آپ رکیں گے نہیں بلکہ آگے ہی جائیں گے. جی ذرا تھوڑا سا اور تیز کر دیں کیونکہ ٹائم نواز کے لیے. نیکسٹ سلائڈ پلیز. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ, آپ نے بڑا تعاون کیا. 1 منٹ کا سب 1 منٹ پلیز. دونوں کی پریزنٹیشن کے بعد ہم انشاءاللہ جنرل ڈسکشن کریں گے یہ جو سیشن ہوگی. بہت شکریہ. نماز کے لیے آپ جا سکتے ہیں, 1:30 بجے جماعت ہے, 2 بجے کھانا کھائیں گے اور 2:30 پر یہاں اکٹھے ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. Welcome back after lunch and prayer break. I will request Dr. Wali Muhammad, please chair this session and have a seat on dais. Due appreciation for lady scientists which were ignored in the inaugural session, and your work and contribution in wheat research is highly appreciated. Dr. Raila Rahman is here from Faisalabad and all other lady scientists. Most welcome. Dr. Wali Muhammad, please proceed. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much, Dr. Yaqub Saab, to give me an opportunity to present the indigenous wheat breeding program and proposed line of action. So the first question arises here, why we are here. So we are here to discuss, this is the brainstorming session of the indigenous wheat breeding program, that how we can develop the indigenous wheat breeding program
and what kind of the line of action we should take that we should successfully design our own breeding program to develop new varieties, to develop indigenous wheat germplasm that is adapted to our own agroclimatic condition. Next, please. So why indigenous wheat germplasm is important, development is important. As you know that wheat is the most important cereal crop, staple food crop of the people of the Pakistan, and most of the variety we release, they are from the CIMMYT germplasm. More than 70% of the variety we release, they are from the CIMMYT International Nursery or the tribe. So we are relying on CIMMYT for the varietal development and variety release system. So therefore, it's necessary that we should develop our own breeding scheme, our own breeding development scheme in order to ensure the food security in the country. But at the same time, it's also a challenge for the breeders to develop new variety. It is not only high yielding, but at the same time they are also tolerate or cope with the different biotic or abiotic stresses. As discussed earlier by T.P. Tiwari, the annual genetic gain in wheat is about worldwide 0.8 to 1%, and mostly in this CIMMYT wheat breeding program, it is up to 1.5%. But it's also, so it's a challenge for the breeders that we should develop indigenous new wheat varieties that is adaptable to our own agroclimatic condition. Next, please. But there are several challenges to the wheat. As you know that the cultivable land is decreasing. There is a scarcity of the irrigation water, and soil nutrients is depleting. At the same time, we are facing problem of the development of new races of the different diseases like yellow rust, leaf rust, and Fusarium head blight, and we are facing the climate change. At the same time, sometimes we have the erratic rainfall patterns. Sometimes we have high rainfall early in the season, sometimes in the mid-season, sometimes in the late season. So we are facing the climate change, and at the same time, and Pakistan is one of the vulnerable countries to the climate change. So keeping in view this climate change and the concept of the drought or heat stress, wheat in the coming areas in the years will be more pushed toward the marginal areas or the rainfed production system. Currently, most of our own breeding program, they are currently focusing on development of the new germplasm for high potential environments. So at the same time, we should concentrate on development of new germplasm, indigenous wheat varieties that perform better under the marginal land, rain-fed areas, or neglected lands. Next, please. At the same time, the farmers, they are also facing the fertilizer issues, high input cost of the fertilizer. So as a breeder, we need to develop new varieties that can efficiently utilize the different fertilizer. Next. So how we can solve the problem? That is to development of the new high yielding varieties. And the indigenous wheat germplasm development success, it depends upon on the availability of the genetic variability and the selection environment. As the physicist said, give me a point to stand and a big enough lever, I will raise the earth. It means with the lever we can raise the big problems. At the same time, what plant breeder says, जो plant breeder है वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि give me the genetic variability or the genetic diversity. आपके पास अगर diverse germplasm जो है वो available है, and plus the suitable selection environment, अगर इनमें से आप जो है वो germplasm जो है वो collect कर रहे हैं, इसमें से cross combination बना रहे हैं और अपने germplasm को जो है diverse जो है environments में से आप expose कर रहे हैं, तो आप इन problems को जो है वो solve कर सकते हैं. Next, each year we can share about 100 countries. Next. Our wheat group has a collection of some excellent germplasm which is resistant to both biotic and abiotic stresses like diseases, fecal stress tolerance, and some lines with such character like early maturity, medium maturity, tall lines, and broad lines.
but it is just like about the format proposal for the provincial coordinators for Punjab by recommend Dr. Javed Sahab, have a support Dr. Hilbert, saying Dr. Pani, Balochistan, Ganji, and Federal National Coordinator. Next, what is their functions? Provincial coordinator, provision of desired jump plasma for organization, strengthen of linkage between provincial research institutes, conduction and supervision of provincial coordinated trials like KPT, recommendation of candidate lines for national trials. This is very important. I think the provincial coordinators should recommend the lines for national trials of their respective provinces. Way of communication between nation builders. This is regular meeting should be held or what use of speed reading classrooms at NSC. Space allocation for different research groups working on jump classroom development. Shuttle reading at Saban. Funds allocation for better utilization of the facility by NRC or KP research system. Role to be played by PARC. Funds provision for coordinating units and inclusion of field scientists from all the groups and trainings. Next. How to generate funds for nation building and international corporations. Umbrella projects like WPET should be developed. Provision of new technology like precise wheat planters, plant reapers, sheep mill and drillers to all the contributing institutes. Involvement of progressive goals and seed supply chain. Coordination with agricultural extension department for fast proliferation of new varieties with the assistance of wheat coordinator. Any other national seed council should be reorganized. I think on the basis of new results and seed area screening. Some varieties should be released by the national seed council for Punjab, which can be multiplied in Punjab, Sindh, Balochistan and KP. These are the peculiarities of our demonstration plot at Pune. These are our new varieties. This is Lalma, Awas, and Pakhelipa. This is just recently released. Thanks. ओपन डिस्कशन के लिए थोड़ा टाइम है जो आप ओपन डिस्कशन कर सकते हो तो ग्रुप बनाना है या कोई तरीका बस ऐसे ही ओपन ये जिसकी प्रेजेंटेशन हुई है इनमें अगर किसी को कोई ओपन डिस्कशन में कोई हो तो आप कर सकते हैं लेकिन मेरा ख्याल है इन्होंने प्रेजेंटेशन दी है उन्होंने काफ़ी कुछ जा चुके अभी थोड़े बहुत डिवाइड करना तो डेवलपमेंट के लिए प्री बिडिंग वो तो हमने डिस्कस कर लिया कि हमें अपने जो भी जब प्लाज्म सेशन है हमें उनका पता होना चाहिए इसमें क्या फैक्टर है ये कहाँ यूज हो सकती है मसलन अब शहर और वतन दो ससेप्टेबल वैराइटीज़ हैं लेकिन जब आप इनको क्रॉस कॉम्बिनेशन में यूज़ करेंगे तो बिहेव एज रेजिस्टेंट तो ये भी एक चीज़ है हम पुरानी वैरायटी को ससेप्टेबल समझ के फेंकना नहीं डॉक्टर मुमताज़ साहब ने 90s में सिमट गया सिमट में उन्होंने लोगों के साथ काम किया उन्होंने एक आइडिया डेवलप किया वहाँ से कि अगर हम ऐसी वैरायटी जो पार्शियली रेजिस्टेंट हैं जिनका डिजीज़ लेवल 40 MRMS टाइप है 40 M टाइप है अगर हम ऐसी वैरायटी को 3-way क्रॉस में ले जाएं A into B and then we make a top cross with C तो उससे जो है हमें बहुत अच्छा मटीरियल मिलता है गैलेक्सी बड़ी पॉपुलर वैरायटी है वो भी उसी ग्रुप पे उसी प्रोग्राम की पैदावार थी शफक उसमें वो बैक क्रॉस था इनकलाब और वतन का वतन को उन्होंने बहुत यूज़ किया था उसमें अटीला को यूज़ किया था पंजाब 96 ये लाइनें बार बार यूज़ हुई तो उससे जनकलाब जो डेवलप हुआ उस प्रोग्राम ने उसने शफक दी लसानी दी मिल्लत दी
گلیکسی اجالا، یہ 5 ورائٹی اس پروگرام میں دیں. لیکن بعد میں چونکہ میں جب چلا گیا پلسز میں، وہ جب گئے وہ بڑے ان کی پروموشن ہوئی ایز اے ڈائریکٹر، وہ بڑے بہت ہی مایوس تھے کہ میں جا رہا ہوں، میرا مٹیریل سے میں نے کہا آپ کا مٹیریل ضائع نہیں ہوگا. 2006 میں وہ چلے گئے، سنبھالا اس کو، اس میں سے یہ 6-7 ورائٹیز نکل رہی. میرے صرف عرض کرنے کا مقصد یہ، وہ زیادہ کراس نہیں کرتے، 20 کراس ٹوٹلی ان کے 20 کراسز. پاپولیشن اسٹڈی پراپر پاپولیشن سائز پہ کرتے تھے. تو باقی وہ ان کا تھا، وہ بریڈر نہیں تھے، وہ تھوڑی سی وہ ارلی بہت ارلی ورائٹی کو ٹرائل میں ڈال دی، اس وجہ ان کی ورائٹیز میں ویریشن کا پرابلم دیر تک رہتا تھا. سر ایک تو یہ عرض ہے کہ ہمیں اپنے جرم پلازم کے بارے میں پتہ ہو بریڈر کو کہ میری یہ لائن یا ہماری یہ ورائٹی کیسے بہیو کرتی ہے. ایک ہم نے ایک دفعہ سوچا کہ کیوں نہ لینڈ ریسز کو یوز کیا جائے. ٹریٹیکم سفیروکوکم، ٹریٹیکم ڈیورم، ٹریٹیکم ایسٹیگم، 3 اسپیشیز ہیں ہمارے پاس جو لینڈ ریسز ہیں. ہم نے سفیروکوکم کے کراس بنائے، میں نے اور ڈاکٹر ندیم نے ایسے ہی شور میں بنا دیے کراس. ہم نے یوز کی اس کی گلیکسی کی سسٹر لائی تھی 4179، اس کو یوز کیا ایز اے سیمی ڈیوارف پیرنٹ. وہ کراس بڑے، وہ بڑے قد والی. تو صرف میں نے یہ کام کیا، نیچے جو بالکل ڈیوارف سٹے ہیں نا، وہ بالکل چھوٹے چھوٹے تھے، میں ان کو باندھتا رہا. میرا 3 میں چلا گیا وہاں سے. اس کے بعد ایسے ہی چلتی رہی ہے. تو بعد میں وہ 8-10 لائنیں ان کراسز میں سے آگے آئیں. تو میں واک کرنے جاتا تھا بیچ پہ، پھر میں نے ان کو میسج کیا ان کو اٹھا کے نا ٹرائل میں نہ ڈالنا، سی بی میں ڈال دو. سی بی میں ڈالی، ان کے کراس بڑھے. اب اس سال F6 میں ان کے ایک میں سلیکشن کر رہا تھا F6 میں، ایک پورا کراس تھا جس میں وہی پیرنٹ ان میں سے ایک انوالو تھا. اس کے میرا دل نہیں کر رہا تھا میں کس کو ریجیکٹ کروں، ورنہ بے شمار ریجیکشن ہے کراس پورے کے پورے، اس میں سے صرف 2 لائنیں ریجیکٹ ہوئی. تو سر یہ جب ہم ایسا جنرل پلاز یوز کریں گے نا جو کہ سیمی ڈیوارف نہیں ہے، تو آپ کو پہلی جنریشن میں ایک ٹائم کے بعد رزلٹ نہیں ملے گا. جو مٹیریل ڈیولپ ہوگا اس کو دوبارہ کراسنگ میں لے کے جائیں. ہم کہتے ہیں نہیں، اگر ریڈی بن گئی ہوتی ہے ورنہ ہم پھینک دیتے ہیں. اس میں دیکھیں اس میں کیا فیکٹر ہے. اگر وہ اس کام کا نہیں ہے آپ کے ریلیز کرنے کا، اس کو دوبارہ کراسنگ میں لے جا کے بریڈنگ پروگرام میں یوز کریں. اب سمٹ کیا کرتا ہے، جو میرے ساتھی گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا، روی سنگھ یہ کرتا تھا کہ وہ اپنے ییلڈ ٹرائل میں سے جو ٹاپ ییلڈ لائنیں ہوتی تھی نا، ان کو کراسنگ بلاک میں لے جاتا تھا، پھر ان کو ریزسٹنٹ سورسز کے ساتھ کراس کرتا تھا. ٹھیک ہے، اس میں کو یہی تھا مینڈیٹ، یہ ایسے ہی کرتے ایسے تھے. اب بیسٹ اپروچ یہ ہے کہ آپ ہائی ییلڈنگ اور ریزسٹنٹ کو آپس میں 2 کو کراس کریں، آپ کے سکسیس کے چانسز زیادہ ہیں. اگر آپ لو ییلڈنگ ریزسٹنٹ کو لے رہے ہیں تو آپ کو فرسٹ اٹیمپٹ میں کچھ نہیں ملے گا، وہاں سے آپ کو سورس ہی ملے گا. آپ جب کراس کریں، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کراس کر رہا ہوں اس سے مجھے کوئی ورائٹی ملے گی، اس سے مجھے جرم پلاز ملے گا. سر یہ بھی تھوڑی سی بائیفرکیشن کی ضرورت ہے. پری بریڈنگ یہی ہے کہ جرم پلاز ڈیولپ کرنا. ہاربرس بریانا تو میں نے وہاں دیکھا، اس نے پوری دنیا سے لینڈ ریسز اکٹھی کی، پتہ نہیں مجھے کتنے 4000 یا 5000 بتا رہا تھا. 2009 میں وہ ان کو 3-4 سال اس نے کام کیا. وہ شارٹ کرتے 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 300 پہ تھا. کہتا تھا میں نے کینیا، مجھے 2009 کی بات ہے، وہ کہتا تھا میں نے ابھی اس کو اور ایئرس کے لیے جو ہے ڈیل کو تھوڑا کرنا ہے. تھوڑا کرنے کے بعد پھر میں نے کہ ڈفرینٹ کمبینیشن میں کراسز بنانے ہیں. پھر میں پاپولیشن کو اسٹڈی کر کے ان میں سے یلو رسٹ ریزسٹنٹ سورسز جو ہے وہ ڈیولپ کر کے میں بریڈرز کو دوں گا. سر دس از پری بریڈنگ، دس از پری بریڈنگ فار رسٹ ریزسٹنس. ایباٹی کے لیے ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں فزیولوجی کا کام، وہ یہ بھی بریڈر کو کسی کو ساتھ ملا کے جیسے میتھیو ریلوڈ کرتا ہے سر، کوئی ایسا مٹیریل ڈیولپ کریں جس میں یلو رسٹ کا ایباٹک اسٹریسز کا، ڈراؤٹ، ہیٹ، سالٹ، یہ ریزسٹنس کے سورسز ہوں. اس پروگرام کو سر بائیفرکیٹ کریں. کچھ لوگ پری بریڈنگ کا کام کریں، کچھ انسٹیٹیوٹس وہ صرف جرم پلازم ڈیولپ کریں، وہ ورائٹیاں نہ ڈیولپ کریں. وہ جرم پلاز ڈیولپ کر کے ہمیں بریڈرز کو دیں. بریڈر جو ہیں وہ آگے ایک ٹیم وہ ہونی چاہیے جو بریڈنگ میٹیریل کو اس کو بریڈ کر کے ورائٹیز کی طرف جائے. تو سر اس طرح
اگر آپ سسٹم کو کرنا چاہتے ہیں، سمٹ بھی یہی کر رہا ہے نا، وہاں پری بڈنگ کا ایک اس کا قاضی صاحب والا پروگرام ہے، ایک میتھو رینوڈ کا پروگرام ہے. تو سر اس طرح ہمیں اپنے ریسورسز ہمارے پاس بہت ہیں. پتہ نہیں خلوت بیٹھا ہوا ہے، میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ نے ہر 5 میل پہ کلومیٹر پہ ایک اسٹیشن کھولا ہوا ہے ویٹ کا، ٹھیک ہے. اب یہ اگر کر لیں اس کو وہاں کہ یہ اسٹیشن جو ہے یہ جنرل پلاز ڈیولپ کرے گا، یہ بریڈنگ کرے گا، یہ کرے گا، یہ وہ کرے گا، آپ کے آدھے پاکستان کو آپ فیڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اسی لیے سر یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اس میں ہمیں فزیولوجی کو اسٹرینتھن کریں اور پری بریڈنگ کا ایک گروپ بنائیں. ایک رسٹ کے لیے پری بریڈنگ CDRA پہ شاید تھوڑا سا کام کر دیں. پھر مولیکولر مارکر ایک اسسٹنگ ٹول ہے، تو وہ میں امتیاز صاحب آج یہاں نہیں ہیں، میں ان سے پوچھتا رہا ہوں جب میں دوبارہ میٹ میں آیا کہ امتیاز صاحب مجھے بتائیں کون سی ایسی ٹیم ہے جو مولیکولر مارکر پہ بیسٹ کام کر سکتی ہے. مجھے کہتے ہیں سچ بتاؤں کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر کوئی ہمیں ٹیم مل جائے، وہ اسسٹنگ ٹول ہے، وہ ہمارے جنرل پلازم کی مولیکولر کریکٹرائزیشن کر دے. ہماری کوالٹی لیب ممتاز صاحب ہیں ماشاءاللہ، ان کے پاس بڑے اچھے اکوپمنٹس ہیں، پیڈیکیوٹ لیب ہے اور ان کو سبھی نو ہاؤ ہے. ہماری لیب ہے، ان لیب 2-3 لیب جو ہے نا ہماری بیسٹ لیبس، ان کو کوالٹی کے لیے ہمیں اپنی جو ہے نا وہ ڈکلیئر کرنا چاہیے لیبس. یہاں سے یہ کوالٹی کا انالیسس کر کے دیں تو وہاں سے ہمیں کوالٹی کے سورس ملے. سر ایسے ہی باتوں شاتوں سے کچھ نہیں ہوگا. ہر بندے کو کام سائن کریں، یہ فلاں کام کریں، یہ فلاں کریں، پھر اس کو انٹیگریٹ کریں، ٹھیک ہے نا. 2-3 مین انسٹیٹیوٹ ہیں، پیر سباق ہے، فیصل آباد ہے اور ادھر سکران کو رکھ لیں. اسی طرح بلوچستان کے جس کو بھی ہے وہ مین انسٹیٹیوٹ ہیں، وہاں ڈیولپ ہو مٹیریل جو فیصل آباد ڈیولپ کرتا ہے نا. اب یہ جو ہیں ہمارے 3 ریجنل انسٹیٹیوٹس، ایک اسٹیشن ہے ریجنل، ان 4 کو وہ آئیں ہمارے سے مٹیریل لے جائیں. آپ بھی آئیں، آپ بھی لے جائیں، ہمیں کوئی کسی سے نہیں گلا. آپ آئیں F7 میں سلیکٹ کریں اور لے جائیں. تو سر اس طرح کوآرڈینیشن جو ہے یہ نرسری بنانا، یہ کرنا، وہ کرنا، یہ لمبا کام ہے. امیڈیٹلی ابھی نہیں ہوگا، ابھی ایسے ہی آپ وزٹ کریں. تھوڑا سا جو ہیں سیکشن جیسے فزیولوجی ہے، کوالٹی لیبس ہیں، CDRA کا تو پہلے ویل اسٹیبلشڈ ہے. ایک وہ مولیکولر کی اچھی لیب ڈھونڈیں جو ہمیں اچھی کوآرڈینیٹ کر سکے. آپ کی NARC کی ہے جو بھی. تو فیصل آباد میں ہماری لیب تھی، وہاں 46 اور 2 تو ہر میں پازیٹیو آ ہی رہا ہے، وہ تو فکس ہے سیگمنٹ کے جنرل پلان میں. باقی میں بھی ایشو تھے. تو پھر ہم نے نون جین کے ساتھ مارکر ویلیڈیٹ کیے تو کافی بہتر ہو گیا کام، لیکن اس کے بعد ٹائم نہیں ملا، سچی بات ہے. اور دوسری ہمیں یہ اسائنمنٹس جو ہیں فضول قسم کی، کل سیکٹری نہیں آنا ہے، 2 دن اس میں لگ گئے، تو یہ ہمیں کام ہی کرنے دے. تو اس لیے سر یہ اس طرح کا کچھ کو وے آؤٹ اس پہ ڈسکس کریں کہ ہم اس طرح وہ وے آؤٹ ڈیولپ کر لیں. شکریہ. ڈاکٹر صاحب ادری فیڈر ہے، آپ ادری فیڈر ہیں، آپ سینئر آدمی ہیں، آپ تھوڑا سا کچھ جو اس جو کر رہے ہیں آپ نے ویٹ بریڈنگ اسٹریٹجی، میں چاہتا ہوں کہ بجائے کہ ویٹ بریڈنگ اسٹریٹجی ہو، یہ ویٹ اسٹریٹجی ہو. ٹوٹل ویٹ ہم لوگوں نے اس کو اون کرنا ہے کہ ہمارے جو سکیلی کی ہم نے ویرائٹی ڈیولپ کرنا ہے اور چھوڑ دینا ہے. اور ہمارے جو اس وقت پاکستان میں 180 ویرائٹیز ہے، 200 ویرائٹیز ہے، 30 ویرائٹیز ریلیز ہو چکی ہے. جو سیڈ ملٹیپلائی ہو رہا ہے اس میں 4-5 ویرائٹیز کا ملٹیپلائی ہو رہا ہے پورے ملک میں. اس وقت جو مین اسٹے ہے جو 70-80% ایریا پہ کاشت ہو رہا ہے وہ 5-6 ویرائٹیز ہے جس کا سیڈ انکریز ہو رہا ہے. منافی سمجھ لے یا ہمارے جو کمزوری سمجھ لے یا سیڈ سیکٹر ہمارے پاس نہیں بلوچستان میں، PPK میں اور سندھ میں. تو اگر ہم لوگ اسی لائن پہ چلنا ہے، صرف ویرائٹی ریلیز کرنا ہے، یہ ڈیزیز ریزسٹنٹ ہے، یہ جین ہے، یہ پلان ہے. مالیکیولر بیولوجی کے آپ انسٹیٹیوٹس 1980 سے ایگزسٹ کر رہے ہیں. آج تک ایک ویرائٹی نہیں ہے جو مالیکیولر بیسڈ ویرائٹی ہو جو کمپیٹ کر رہے ہیں ہمارے کلاسیکل بریڈنگ کی جو ویرائٹیز، ایک بھی نہیں ہوا آج تک. سر مالیکولر بریڈنگ اگر آپ نے ابھی ویرائٹیز ہے، آپ نے نیشنل ٹرائل میں ڈال دیا کہ یہ چیک ہے، یہ پلان چیک ہے، پورے ملک کے لیے آپ نے قانون چیک رکھ لیا. آپ یقین کر لیں کہ بہت سے جو آپ ریجن ہے، مختلف ریجن ہے آپ کی 10 یا 12 جو مختلف ریجن آپ کریں گے،
उसमें हर वैरायटी का अपना पोजीशन है। अगर आपने फर्ज करिए एक आदमी कहता है मैंने इसको कंपेयर करना है में कॉमन चेक से, उससे 5% हाई यील्ड है बस वैरायटी रिलीज, इसीलिए हम वैरायटीज को 180 रिलीज कर दिया। जो हमारी वैरायटी का सबसे बड़ा है वो पोटेंशियल लीड 70-80 मन, कोई वैरायटी नहीं ले रहे। आप एवरेज 30 मन है, आपका 25 मन है बलूचिस्तान में, कुछ इलाकों में सिंध में थोड़ा सा ज़्यादा है, 35 मन है। हमने कोई ऐसा स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है जिसमें वैरायटी हो, एनवायरनमेंट हो और मैनेजमेंट हो, इन तीनों को फोकस कर ले। और मैंने पहले भी एक दफ़ा रिक्वेस्ट किया था यहाँ पे कि आप रीजनल जो वो चेक है वो इंट्रोड्यूस करवा लें। अभी आपका मैंने देखा है जो पंजाब में कुछ वैरायटीज़ है जो कि हाई यील्डिंग है वो काश नहीं हो रही है, जो नेशनल रिफॉर्मेट ट्रेंड है, या सिंध में KPK में ऐसे है, बलूचिस्तान में भी। अभी बलूचिस्तान में हमारी वैरायटीज़ इनको पता है जहांगीर साहब को, नेशनल ट्रेंड में हमारी वैरायटी स्टॉप करा दी। 1% चार्ज नहीं कर रहे, जो नीचे की वैरायटीज़ है उसकी सीड इंक्रीज हो रहा है, फार्मर को सीड की जरूरत है, वही वैरायटीज मल्टीप्लाई करें। तो एक तरह से कॉमन स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए ताकि हम सारी चीज़ों को कोप कर लें। सिर्फ एक वैरायटी डेवलपमेंट, अभी मुझे ग्लोबल लीडर से दफ़ा बात हुई थी, कहा पाकिस्तान के पास बेस्ट वैरायटीज, कोई शक नहीं, दुनिया में बेस्ट है, अभी आपके पास बेस्ट वैरायटीज तो आ गई। तो आपने मैनेजमेंट कब किया है, मैनेज कब किया है उसको सही हाई, आपने पोटेंशियल को क्यों हम लोग उस पर नहीं पहुँच सकते। और अगर हमारे पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम इकोनॉमी का है, उस पर कोई फोकस नहीं। फीड तो हमारे वो ओनरशिप में कि ब्रीडर्स का ओनरशिप है, बाकी इकोनॉमिक रूप तो नहीं आपने कि वो मीट को डील करें। सारा जितना हम लोग बैठे हुए सारा मीट डील कर रहे हैं, ब्रीडर डील कर रहे हैं। तो ब्रीडर को इन्वायरमेंट का भी वो ख्याल रखना है, मैनेजमेंट का भी ख्याल रखना है, इकोलॉजिकल जोनिंग भी करना चाहिए। फर्स्ट करें वैरायटी है, मैं एक ही से कह सकता हूँ कि 20 मन वो पैदावार ज़्यादा दे रहे हैं, मगर उसका सीड उस इलाके में मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। आपने जो वैरायटी रिलीज किया है बेस्ड ऑन चेक, वो चेक जो है उस इलाके के लिए नहीं है, जो आपने वो इंस्टीट्यूट फायदा उठा लेते हैं कि भाई हमारे सर एक चेक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो जैसे अकबर है आजकल, एक चेक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, दूसरा जो चेक है ना ओरिजिनल होना चाहिए। असूल यही चल रहा है, हमें तो मिनट की शामिल करवा नहीं है ही ये। तो अपने रीजन में आप उस रीजन से कंपेयर करें ना, वैल्यूएट तो आप रिलीज तो आपके सूबे ने करनी है ना, पंजाब ने तो रिलीज नहीं ना करनी KP की वैरायटी, पंजाब में रिलीज तो नहीं किसी। हाँ बस वो अपने रीजन देखिए, जो जिस रीजन की वैरायटी है ना, अगर पंजाब की वैरायटी है आप उसको बस से कंपेयर करें, लोकल उनका लोकल चेक आप उससे कंपेयर करें। अब लोकल चेक तो आप पे छोड़ दिया जाता है, आपने कौन सा डालना है, आपको डिक्टेट तो नहीं किया जाता कि ये लोकल चेक डालें, आप जो डालें आपकी बेस्ट वैरायटी उससे कंपेयर करें आप। तो बाकी सर जो ये आपकी है ना, ये जो मीटिंग है ना, इसका बेसिक मकसद जो है वो जर्म प्लाज्म डेवलपमेंट है कि हम सिमर का मटेरियल नहीं आ रहा, उसको हम कैसे उसका अल्टरनेट हम कैसे कर सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव नहीं, इसका ऑब्जेक्टिव ये है, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड है। तो बाकी जो है ना एग्रोनॉमी की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, हमारा फार्मर बेचारा उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ से पॉलिसी जानी चाहिए ताकि गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट कर सके। नहीं वो पॉलिसी यही है ना, फार्मर को प्राइस अच्छी दो, अच्छी प्राइस दी, खाद डालेगा वो तो उसकी पैदावार ज़्यादा आएगी, वो टाइम पे लगाएगा। जो अगर आप उसको अच्छी प्राइस देंगे ना, एक ही हल अच्छी प्राइस, इसका रीजनेबल प्राइस है 4000 रुपये, तो सर एक ही हल है इसका। अगर फार्मर को पैसे मिलते हैं, उसको होप है कि आई विल गेट सम प्रॉफिट, तो वो इन्वेस्टमेंट करता है, वो फिर वो अपनी क्रॉप की केयर भी करता है। अगर उसको पैसे नहीं मिलने, उसको पता है, वो फिर ऐसे ही फेंकता है। मैं खुद अब हम तकरीबन आज से 10-20 साल पहले हम तकरीबन 40 एकड़ बीट लगाते थे, अब हम 10 एकड़ लगा रहे हैं। रीज़न बीइंग कि हम शिफ्ट हो गए हैं मेज़, पोटैटो और राइस कॉम्बिनेशन पे। वो 3 क्रॉप्स हो जाती हैं, वो हमें 3-4 लाख रुपया पर एकड़ दे देता है। तो सर ये तो फॉर्मेट है, तो इकोनॉमिक्स देखनी है जो उसको। अब सेंट्रल पंजाब में आप जाएंगे ना, आपको जितनी वीट है उतनी मेज़ नजर आएगी इस रबी में। अब हर खेत पे आपको वीट ही नजर आएगी, जहाँ मर्जी चले जाए, फैसलाबाद डिवीजन, साहिवाल डिवीजन, उकाड़ा वो है मेज़ का घर, टोबा टेक सिंह, ये सारा जो सेंट्रल पंजाब है, आपको उसमें मेज़ और वीट तकरीबन बराबर नजर आएंगी। और सर अभी
अभी आप जहाँ खेरा में देख रहे हो तो कोऑर्डिनेट बता रहे कि यहाँ पे आपने गन्ना काश करना है, यहाँ पे आपने मक्की काश करना है, ठीक है। उसकी मौजूद है। आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी उन्होंने ऐसी बनाई हुई कि बस फिर उस वक्त बता देते कि भाई इस वक्त ये क्रॉप इस एरिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। सर हमारा प्रॉब्लम है हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो, हम ये तो रोक नहीं सके कि सॉर्डर्न पंजाब में शुगर मिलें ना लगे, ठीक है ना, हम नहीं ना रोक सके, कॉटन का बेड़ा गर्क कर लिया हमने। हम ये नहीं रोक सके कि सॉर्डर्न पंजाब में राइस ना लगे, हमने कॉटन का बेड़ा गर्क कर लिया। तो सर ये हमारे बस में नहीं है। ये पॉलिटिशियन जो है ना वो अपने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो अपने मफाद के लिए सब कुछ करते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते। वो तो हमें और आपको वहाँ बुला के वो क्या कहते कायमा कमेटी होती है वहाँ जलील करते हैं कि आप ये कहते हो। रतू साहब ने बेचारों ने थोड़ा रुकता है। और दूसरी बात ये है कि बीइंग अ ब्रीडर हमारा काम वैरायटी डेवलप करना ही है, पॉलिसी बनाना ये जो है ना गवर्नमेंट का काम होता है। आपने तो डेवलप कर लिया है। तो सीट का सर जो देखिए, अब देखिए,